आज 4 दिन हो गए हैं, वो पेपर्स क्यों नहीं आए? कहीं तुम कोई चाल तो नहीं चल रही? मुझे उन गुर्दों से कहीं ज़्यादा उन पेपर्स की ज़रूरत है। मेरे बंदों को अगर तुम्हारे कमीने फौजी पकड़ कर ले गए तो तुम याद रखना, मैं तुम्हारे मुल्क में खून की नदियाँ बहा दूंगा। सरियंदर का गुस्से भरा फ़ोन रिसीव करते पाशा के पसीने छूट रहे थे। तो देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन पेपर्स के लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। वो राज वहाँ से निकालना इतने आसान नहीं है, पाशा घुघियाई आवाज़ में बोला। कितने दिन, आखिर कितने दिन तुम्हें चाहिए? 1 महीने से तुम वो राज इकट्ठे करने में लगे हो। वो जनरल क्या मक्खियाँ मार रहा है? मुझे उन अड्डों का सुराग हर हाल में चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फौजों इतनी चालाकी से हमारी अहम जगहों के बारे में पता करवा लेते हैं कि हम हाथ मलते रह जाते हैं। अभी पिछले महीने जो 2 अड्डे उन्होंने उड़ाए थे, मेरे नहायत कारामद बंदे उसमें मर गए थे। अब मैं मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे चंद दिनों में उन जगहों का पूरा नक्शा भेजो। और इसके अलावा तुम्हारी ISI के जिस बंदे का मैंने पता करवाने का कहा था, उसके बारे में भी तुमने अब तक कोई मुझे अपडेट नहीं पहुंचाई। वो हमारी हिट लिस्ट पर है। मैं उसे चेहरे से नहीं जानता, सिर्फ नाम से वाकिफ हूँ। मुझे वो दरकार है, उसका की असल इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैं ये भी नहीं जानता कि जो नाम हमें मालूम है वो उसका असल नाम है या नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है उस जनरल को मालूम होगा, नहीं भी है तो वो मालूम करे। सरियंदर ने मजीद हदायत दी। पाशा चकरा कर रह गया। अभी तो वो उसके पहले वाले काम नहीं कर सका था, अगले काम क्या करता? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। उसे ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ी। कोशिश नहीं, काम चाहिए, काम। सरियंदर फिर से फंकार। जी जी, मैं करूँगा। ओके। सरियंदर का फ़ोन बंद होते ही पाशा ने हकीकत में अपने माथे पर आने वाला पसीना पोंछा। उसके अहम बंदे उसके सामने ही बैठे थे। क्या हुक्म है बॉस? उनमें से एक बोला। उस लड़की का कुछ पता चला? पाशा ने उसका सवाल नज़रअंदाज करके पूछा। जी, वो उसी लड़के की बहन है जिसका स्केच हमने बनवाया था, और यकीनन वो दोनों बहन भाइयों ने मिलकर ही ये काम किया है। आप ये भी तो देखें कि सब रिपोर्टर तकरीब के आखिर तक मौजूद रहे और वो यकदम गायब हो गई। ना सिर्फ वो, बल्कि उसके साथ जो एक और लड़की थी वो भी गायब। तो इस सब से क्या बात मालूम होती है? यही कि वो 2 नहीं 3 बंदे थे, और शायद इससे भी ज़्यादा। मगर सबसे बड़ा मसला हमारे लिए अपने ही बंदे की गुमशुदगी का है। लेकिन बहरहाल उनमें से किसी एक को भी अगर हम पकड़ लें तो सब मामला खुल के सामने आ जाएगा। शहजाद ने हर पहलू पर तफसीली राय दी। कह तो तुम सही रहे हो, और अगर उसकी बहन को काबू कर लिया जाए तो भाई तो आराम से तुम हिलाता पीछे आ जाएगा और सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा कि कागजात उन्होंने कहाँ छुपा कर रखे हैं। पाशा ने सर इस बात में हिलाते हुए मजीद कहा। बिल्कुल सर, मगर मेरी एक और भी तजवीज़ है। अभी उस लड़की पर हमला करवाएं, मामूली सा, उन लोगों को ख़बरदार करने के लिए फ़ोन करके उसे हरासा किया जाए ताकि वो खुद ही सरेंडर कर लें। हमारे बेहद अहम बंदा उनके हाथ लग चुका है। बहुत से ऐसे कत्तो गारत के केस हैं जिनमें हम मुलविस हैं। अगर वो सब महरात ने उगल दिए तो आप सोच सकते हैं कि हमारा मुस्तकबिल कहाँ पर है। अभी न सिर्फ कागजात उनके पास है, बल्कि हमारा बंदा भी उनके कब्ज़े में है। लिहाजा इस वक्त किसी भी किस्म की जज्बातियत या बेवकूफ़ी हमें गहरी खाई में धकेल सकती है। अभी हमारा मकसद उनके सरगना तक पहुंचकर उनसे डील करना है, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। शहजाद की तमाम बातें गलत नहीं थीं। कल से अब तक पाशा ने उन सब बातों के मुतालिक सोचा भी नहीं था, और क्या पता है ये ISI का वही बंदा ना हो जिसके लिए सरियंदर पागल हुआ था। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझते हो वैसे करो। मेरा दिमाग आजकल बिल्कुल माऊफ हो चुका है। इन लोगों को आगे तक पहुंचना नहीं चाहिए, वरना ना तो हम आगे के रहेंगे ना ही पीछे के। पाशा को तो बस अब जान के लाले पड़ गए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वो सफदर के ऑफिस में नॉक करके दाखिल हुआ। वालेकुम सलाम। आओ भई। उसे दरवाजे में इस्तादा देकर सफदर ने अंदर बुलाया। हाँ भई, उन दस्तावेज़ात का क्या बना? उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते उन्होंने सवाल किया। सर, ये इस फाइल में सब कुछ मौजूद है। एक फाइल उनकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। ग्रेट यार, तुमसे यही उम्मीद थी। उन्होंने खुशी से मुस्कुराते हुए उसे दाद से नवाजा। फाइल हाथ में लेकर सब चीज़ों का दोबारा से जायज़ा लिया। मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूँ। जब जब तुम्हारी ज़रूरत होती है तुम हमेशा ताउन करते हो। वो हकीकतन उसकी कारकर्दगी से बेहद खुश थे। सर, मेरी जान भी इस वतन पर कुर्बान। जब जहाँ चाहिए होगी हाजिर कर दूंगा। अच्छा, उनके कुछ अहम अड्डों के बारे में मैंने पता करवाया है। ये नक्शा भी मैं आपके लिए लाया हूँ। यहाँ वो सब मखसूस जगह मैंने मार्क कर दी हैं।
آپ کہتے ہیں تو میں خود چلا جاتا ہوں، یا پھر اپنے بندوں سے ان کا پتہ صاف کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ ایک اور نقشہ جیب سے نکال کر اس نے صفدر کی جانب بڑھایا۔ یہ تو تم نے زبردست کام کر دیا، میں نے 2 دن سے ایک بندے کو اس پر لگایا ہوا تھا مگر وہ ان کی جگہوں کی نشاندہی نہیں کر سکا تھا۔ زبردست، اب تو ان پر ہاتھ ڈالنا کچھ مشکل نہیں، یہ کام میں اپنے بندوں سے ہی کرواؤں گا، مگر جب ان کے کچھ بندوں کو ہم یرغمال بنا کر لے آئیں تو پھر ان سب راز اگلوانا تمہاری ذمہ داری ہے، پھر تم جانو تمہارے مجرم۔ انہوں نے اہم ٹاسک کی ذمہ داری اس پر ڈالی۔ جب بھی کہیں گے حاضر ہو جاؤں گا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اللہ تمہارے حامی و ناصر۔ انہوں نے اپنے پسندیدہ بندے کو نہایت محبت سے دیکھا۔ اللہ آپ کی بھی ہر لمحہ حفاظت کرے، انہوں نے دعا دیتا وہ صفدر کے آفس سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ آفس سے نکل ہی رہا تھا کہ موبائل پر فرال کا نمبر بلنک کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ آج کون پیچھے لگ گیا؟ ابھی 2 دن پہلے کی تو بات تھی جب وہ بمشکل پاشا کے بندوں سے بچی تھی۔ آپ کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت ہے؟ لہجے میں عجیب سا غرور تھا۔ یامین اپنا بے اختیار کہہ کر روک نہیں سکا۔ ہاں جی، اسی لیے تو آپ کے مزاج نہیں ملتے۔ اس کا مغرور سا لہجہ یامین کو انوکھی خوشی میں مبتلا کر گیا۔ یعنی وہ اس کی محبت میں جتنی لائن بنتی تھی اتنی ہے نہیں۔ اچھا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں آفس سے واپسی کے راستے پر ہوں، آپ کہاں مل سکتے ہیں مجھے؟ جلدی سے اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ کہکشاں کے اس پار، دنیا کے بکیڑوں سے دور کسی نخلستان میں، اور اف یامین پلیز، کہاں سے اتنی فضول باتیں آپ کے دماغ میں آ جاتی ہیں؟ فرال نے سر جھٹک کر کہا۔ یار ڈیٹ پر بلا رہی ہو، اب ایسی جگہوں کا نہ بتاؤں تو کیا یہ کہوں کہ گلشن اقبال پارک آ جاؤ، یا پھر اچھڑے بازار چلتے ہیں، یہ پھر ٹھہرو انارکلی کیسی جگہ ہے؟ یامین نے اچھی خاصی اس کی کلاس لے ڈالی۔ فرال نے اس کی باقی باتوں پر تو غور نہیں کیا مگر لفظ ڈیٹ سن کر اسے پتنگے لگ گئے۔ استغفار، میں آپ کے ساتھ کیوں ڈیٹ پر جانے لگی؟ یامین کو پوری امید تھی کہ فرال کا ذہن اسی ایک بات میں اٹکا ہوگا اور وہی ہوا۔ میرے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جانا تو کس کے ساتھ جانا ہے؟ اب اللہ نے آپ کے لیے کوئی اور آپشن نہیں رکھی، لہٰذا مجھ پر ہی گزارا کریں، یامین نے روب جماتے ہوئے کہا۔ یہی تو افسوس ہے، فرال نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ فرال؟ یامین نے دکھ بھری آواز گونجی۔ ایک تو آپ مجھے باتوں میں لگا کر اصل بات ہمیشہ بھلا دیتے ہیں، فرال نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ یعنی آپ آسانی سے میری باتوں میں آ جاتی ہو، یہ تو بہت ہی پلس پوائنٹ ہے میرے لیے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھتے ہوئے بھی فون مسلسل کان پر لگا ہوا تھا۔ بس اسی باتوں پر ہی خوش ہوتے رہیے گا۔ فرال سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ لاجواب ہو گئی نا؟ اب کی بار یامین نے مسکراہٹ دبائی۔ فرال کو ایسے لگا وہ فون میں سے بھی اس کو دیکھ رہا ہو۔ اچھا پلیز بتائیں کہاں پر مل رہے ہیں، بہت سیریس ایشو ڈسکس کرنا ہے۔ فرال واپس اصل بات کی جانب آئی۔ پہلے یہ بات مانو کہ میرے ساتھ ڈیٹ سیٹ کر رہی ہو۔ یامین کے لہجے میں اب بھی شوخی تھی۔ اوف یامین، ہر وقت ایسی باتیں کر کے تھکتے نہیں؟ وہ اکتا کر بولی۔ نہیں، کیونکہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ یامین کا انداز اس کے لبوں پر مسکراہٹ لے آیا۔ پی کر تو دکھائیں، رخصتی سے انکار کر دوں گی، انتہائی زہر لگتے ہیں مجھے سگریٹ پینے والے مرد۔ فرال دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس پر رخصتی پر مان جاؤ گی، یقین کرو لمحوں کی دیر کیے بنا وہ کام کر ڈالوں گا۔ مگر مانو تو صحیح، یامین سرد آ بھر کر بولا۔ اچھا بس اب پھر باتوں میں لگا دیں، جلدی سے جگہ بتائیں۔ پہلے کو ڈیٹ پر آ رہی ہو؟ یامین اسے مسلسل زج کر رہا تھا۔ نہیں مانتی، فرال دانت پیس کر بولی۔ نہیں آتا، یامین کندھے اچکا کر بولا، اس کی بے بسی کا مزہ لے رہا تھا۔ اف، اچھا آ رہی ہوں ڈیٹ پر بس، اب اس سے آگے ڈیٹ کے اصولوں پر روشنی ڈالی تو سچ میں گاڑی کہیں ٹکرا دوں گی۔ رن وے پھرنا، پھر آپ۔ فرال کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، یامین کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی ڈیٹ پر روشنی ڈالوں گا، یامین اس سے چڑھا کر بولا۔ اوکے، ایسا کریں جیل روڈ والے میکڈونلڈ میں آ جائیں، میں اس کے قریب ہی ہوں۔ اور ابھی فرال کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ یامین کو دوسری جانب گولیوں کی تڑ تڑ اور فرال کی چیخوں کی آواز سنائی تھی۔ فرال؟ ہیلو فرال، کیا ہوا ہے، ٹھیک ہو؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ فرال؟
یامین کو لگا لمحوں میں اس کی جان نکل گئی ہو۔ دوسری جانب خاموشی تھی، گہری خاموشی، اور یہ خاموشی یامین کے اندر محشر برپا کر رہی تھی۔ فرال کچھ تو بول، وہ چلایا۔ جلدی سے اپنے موبائل کے ٹریکر پر فرال کی لوکیشن ٹریس کی۔ موبائل پر لوکیشن ظاہر ہوتے ہی یامین کی گاڑی حواس سے باتیں کرنے لگی۔ یامین کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کس طرح اس جگہ پہنچا جہاں فرال کی گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھی کھمبے میں دھنسی ہوئی تھی۔ یامین کے پہنچنے تک بہت سے لوگ فرال کی گاڑی کے آس پاس کھڑے تھے۔ کسی نے ریسکیو 1122 کو بھی فون کر دیا تھا۔ یامین نے وہاں موجود لوگوں کو ہٹا کر کسی کو بھی فرال کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ دونوں ہاتھوں میں اپنی کل کائنات کو اٹھائے وہ ریسکیو کی وین کی جانب بڑھا۔ فرال کے ماتھے سے خون بہہ کر اس کے پورے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کی مدھم ہوتی سانسیں یامین کی جان نکال رہی تھیں۔ کچھ لمحوں پہلے اس چہرے پر مسکراہٹ نے رنگ بکھیرے تھے، مگر اب وہاں خون کے لال رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرال کو وین میں موجود اسٹریچر پہ لٹا کر وہ نیچے اترا۔ اترتے ساتھ ہی وہاں موجود پولیس کے کچھ بندوں کو ہدایت دی۔ وہ لوگ صحافی ہونے کے ناطے یامین کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ فرال کی گاڑی کی انویسٹیگیشن پر انہیں مامور کر کے ماہد کو فون کیا۔ بہت سے صحافی بھی وہاں موجود تھے۔ یکدم وہ سب واقعہ خبروں کی اہم زینت بن گیا، خاص طور سے وہ چینل جہاں فرال اور یامین اور ان کے گروپ کے باقی لوگ کام کرتے تھے۔ وہاں کے چند صحافی اور کیمرہ مین بھی پہنچ چکے تھے۔ سب یامین کو روک کر پوچھ گچھ کرنا چاہتی تھی، مگر یامین نے معذرت کر کے اپنی گاڑی اسی ہاسپٹل کی جانب بڑھائی جہاں فرال کو لے جایا گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں فرال اور یامین کے گھر والے ہاسپٹل میں یامین کے ہمراہ تھے۔ ایمرجنسی میں فرال کو فوری ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ سب پریشان بیٹھے تھے، خون بہت بہہ چکا تھا، گو کہ یامین نے فوری خون کی بوتلوں کا انتظام کر لیا تھا۔ اس کے باوجود اس کی حالت خطرے سے خالی نہیں تھی۔ گاڑی کا انجر پنجر ہو چکا تھا۔ میں کہتی تھی نا اس لڑکی کے لیے یہ فیلڈ ٹھیک نہیں، کسی نے میری بات نہیں سنی، نہ جانے کتنے دشمن بن جاتے ہیں۔ یا اللہ میری بچی کو بچا لینا۔ سائقہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ جتنا اس کے شوق سے چڑھتی تھی اتنی انہیں وہ عزیز بھی تھی۔ کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنے والی نہ جانے اس فیلڈ میں آتے ہی کیوں سب کچھ فراموش کر گئی تھی۔ کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر ان کی کسی ایموشنل بلیک میلنگ کو خاطر میں بھی نہیں لاتی تھی۔ نہ جانے کیسا جنون تھا اس میں اپنے کام کے حوالے سے کہ کسی کی بھی بات کو نہیں سنتی تھی۔ سب خاموش تھے، کسی کے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ یامین کو اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا، وہی تو تھا اس کے اس جنون کے پیچھے۔ سب کی مخالفت مول لے کر ہمیشہ اسے اس فیلڈ میں سپورٹ کیا تھا۔ گہری سوچ میں مگن تھا کہ موبائل پر کال آئی۔ کال اسی پولیس آفیسر کی تھی جسے فرال کی گاڑی کو چیک کرنے کا حکم دے کر آیا تھا۔ ہیلو جی وکاس۔ وہ سب اس وقت ایمرجنسی کے باہر بنے کوریڈور میں موجود تھے۔ یامین وہاں سے ہٹ کر تھوڑا آگے پلر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سر، فرال میم کی گاڑی کے چاروں ٹائرز کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ سیدھا سیدھا حملے کا کیس ہے۔ آپ کہتے ہیں تو میں فائل بنا کر اس کیس کو پروسیڈ کرتا ہوں۔ وکاس نے اسے تفصیل بتائی۔ نہیں وکاس، ابھی نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس روڈ پر کوئی کیمرہ نصب ہے؟ یامین نے اسے روکتے ہوئے سوال کیا۔ جی سر، موجود ہے، وکاس نے تصدیق کی۔ بس اس کیمرے کی اس وقت کی ریکارڈنگ مجھے آج رات میں چاہیے، اس کے بعد سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ یامین نے اسے ہدایات دیں۔ ٹھیک ہے سر، میم کی طبیعت سنبھلی ہے؟ وکاس نے فرال کا پوچھا۔ نہیں، ابھی تک ڈاکٹرز نے کچھ نہیں بتایا، تم دعا کرنا۔ یامین کے لہجے میں یکدم یاسید کھلی۔ اللہ بہتر کرے گا، آپ پریشان نہ ہو، کوئی بھی اور خدمت چاہیے ہو تو بندہ حاضر ہے۔ اس نے فوراً اپنی خدمات پیش کیں۔ تکلیف کے وقت میں کبھی کبھی لوگوں کا عمل نہیں، ان کی سچی ہمدردی میں لپٹے دو چار الفاظ ہی اس تکلیف کا اثر زائل کر دیتے ہیں۔ یامین بھی اس کے خلوص پر ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں یار، بہت شکریہ، بس اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یامین نے سرد آب فضا کے سپرد کی۔ تھینکس اگین وکاس، اللہ حافظ۔ یامین نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کیا۔ آخر 6 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد فرال کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ یامین کو یہ 6 گھنٹے 6 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ فرال اب خطرے سے باہر ہے، یامین کے قدم سائقہ کی جانب بڑھے۔ مجھے معاف کر دیں چچی، مجھے لگ رہا ہے فرال کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں، مگر آپ یقین کریں میرے لیے ہمیشہ یہ بات اہم رہی ہے کہ وہ زندگی میں وہ سب حاصل کرے جس کی وہ تمنا کرتی ہے، مگر شاید یہ سب کرتے میں بھول گیا تھا جب کوئی آپ کا پیارا آگ سے کھیلنے کی خواہش رکھے
تو اسے کھیلنے نہیں دیا جاتا بلکہ منع کیا جاتا ہے۔ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے اسے آگ سے کھیلنے سے منع نہیں کیا۔ سائیکا کے قریب بینچ پر بیٹھتے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ندامت سے سر جھکائے ایسا لگ رہا تھا وہ اپنے آنسوؤں پر مشکل سے بند باندھے ہوئے ہے۔ نہیں میری جان، میں نے تمہیں تو کبھی اس سب کا قصوروار نہیں جانا۔ جب کوئی شخص کسی چیز کی خواہش کرے تو وہ اسے پانے کے لیے آخری حد تک جاتا ہے۔ فرال کی اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی اس خواہش کو ہم غصے اور زبردستی سے روک بھی دیتے تو وہ کوئی اور راستہ چن لیتی۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ اپنے ملک اور قوم سے اس قدر شدید محبت کرتی ہے، مگر کیا کروں، ماں ہونا اولاد کا غم نہیں سہ سکتی۔ تم لوگ ماں باپ بنو گے نا، تب جانو گے اولاد کو ذرا سی بھی خراش آئے تو دل کیسے کانپتا ہے۔ سائیکا نے اس کے جوڑے ہاتھوں کو پکڑ کر کھولتے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ تھوڑی دیر پہلے میں غصے اور پریشانی میں تھی، نہ جانے کس کس کو کیا کیا کہہ گئی۔ تم مجھے معاف کر دو اگر میں نے کچھ بھی غلط کہہ کر تمہارا دل دکھایا ہے۔ میں ہی کیا سب جانتے ہیں تم اس سے کتنی شدید محبت کرتے ہو۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائیں۔ پھر بھی چچی، شش، بس اللہ کا شکر ہے ہم کسی بھی بڑے نقصان سے بچ گئے، مگر میری تم سے ایک گزارش ہے۔ یامین کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے سائیکا نے ایک سسکاری لی۔ کہیں چچی، بلا جھجک۔ سب کے مابین ہونے والی گفتگو خاموشی سے کھڑے سن رہے تھے۔ بس اب تم اسے رخصت کروا لو، تمہیں سونپ کر میری آدھی فکر دور ہو جائے گی۔ ایک جانب اولاد سمجھ کر پریشان ہوتی ہوں تو دوسری جانب یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ وہ تمہاری امانت ہے۔ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو تمہیں کیا جواب دوں گی؟ وہ بات جو آج کل وہ نہایت سنجیدگی سے سوچ رہی تھیں، یامین سے وہ کہنے کا یہ وقت انہیں نہایت مناسب لگا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں بھی یہی ارادہ رکھتا ہوں، اب آپ کی بیٹی کی ایک نہیں سننی۔ ہولے سے مسکراتے انہیں یقین دلایا کہ جیسا وہ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ شکر ہے، بس اب اس کے ٹھیک ہوتے ہی تم اسے لینے آ جاؤ۔ کیوں، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ باقی سب کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی خواہش کی درستگی کی تصدیق چاہی۔ بالکل صحیح ہے، سب کے چہروں کی خوشی بتلا رہی تھی کہ سب اس فیصلے کے حق میں ہیں۔ بس اب وہ جو اندر موت کو شکست دے کر آئی تھی اسے بھی اسی بات کے لیے منانا تھا، اور یامین سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ شام میں وقاص نے اسے وہ ویڈیو بھجوا دی جس میں فرال کی گاڑی پر دوسری گاڑی نے فائرنگ کی تھی۔ یامین نے فاتح کو وہ ویڈیو بھجوا کر اس گاڑی کا پتہ کروانے کا کام سونپا۔ تم لوگوں کو میں نے صرف 2 برسٹ مارنے کا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا سب گولیاں اس کے ٹائروں پر برباد کر دو۔ شہزاد غصے سے اپنے سامنے کھڑے 4 لڑکوں کو ڈانٹ رہا تھا جنہوں نے فرال کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ سر جی، وہ غلطی سے ساری گولیاں چل گئیں۔ ان میں سے ایک مری مری آواز نکال کر بولا، یہ غلطیاں تم لوگوں کے سے زیادہ نہیں ہونے لگیں؟ ایسی غلطیاں ہوتی رہیں تو کسی دن تم لوگوں کی ہی غلطی کی وجہ سے ہم سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ شہزاد نے بولنے والے کو غصیلی نظروں سے دیکھا۔ منہ چھپائے ہوئے تھا یا اس کا بھی دھیان نہیں رہا؟ شہزاد نے طنز کیا۔ سر جی، وہ تو چھپا لیے تھے، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور ابھی 1 ہفتہ کم از کم تم لوگ اپنے اڈے سے باہر نہیں آؤ گے۔ شہزاد نے کچھ سوچ کر کہا۔ جی سر جی، جیسے آپ کہیں، ایک نے تابیداری سے کہا۔ ابھی وہ سب نکل کر گئے ہی تھے کہ پاشا کا فون آنے لگا۔ جی سر، شہزاد نے لمحے کی دیر کیے بنا فون اٹھایا۔ وہ لڑکی تو کافی بری طرح زخمی ہوئی ہے، تم نے تو کہا تھا کہ معمولی سا حملہ ہوگا۔ پاشا غصے میں بول رہا تھا، وہ بھی اپنا نام اس معاملے میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ ابھی تو سریندر اس کی جان کا دشمن تھا، یہاں کے لوگ بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے تو وہ تو گیا تھا کام سے۔ دیکھو شہزاد، میں اس وقت کسی قسم کی حماقت افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے تنبیہ کی۔ ارے سر، آپ پریشان نہ ہو، جلد ہی مثبت نتائج سامنے آئیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ ان کاغذات سمیت ہمارا بندہ بھی وہ ہمارے حوالے کریں گے۔ شہزاد نے اسے تسلی دلائی۔ جو بھی ہے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ اس نے پھر سے شہزاد کو خبردار کیا۔ آپ فکر نہ کریں سر، فکر تو اسے اب کرنی ہی تھی۔ اللہ برے کا برا انجام کرنے کے لیے اسے اسی کے بچھائے جال میں پھنسا دیتا ہے کہ اس کی عقل سمجھ بوجھ سب اس سے ایسے فیصلے کرواتے چلے جاتے ہیں جو اسے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ پاشا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ سکون نہیں تھا آپ کو بھی؟ کہیں بھاگی جا رہی تھی کیا؟ روحان سی آواز یامین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاتھوں پر لگی سوکھی مہندی کو وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس میں یامین کی تصویر نظر آ رہی ہو۔ فیرال جیسے ہی صحتیاب ہوئی، یامین نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور رخصتی کی ڈیٹ فکس کر کے ہی دم لیا۔
جس دن رخصتی کی ڈیٹ فکس ہونی تھی اس دن یامین کے فون نے اس کے ہر اعتراض کو پس پش ڈال دیا۔ میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی اور اسی وجہ سے مجھے لگا کہ آپ کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں ہر لمحہ میں آپ کی حفاظت کروں، اپنی ایک مرتبہ کی غفلت معاف کر سکتا ہوں، بار بار کی نہیں، اور ہر لمحے کی حفاظت میں تب تک نہیں کر سکتا جب تک آپ کے شب و روز میرے ساتھ نہ گزریں۔ پلیز آپ کو اس رشتے کے حوالے سے جتنا وقت اور درکار ہے وہ آپ میرے قریب رہ کر بھی لے سکتی ہو۔ کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ میری محبت کو سمجھتے ہوئے آپ میری اتنی سی خواہش کا پاس رکھ لو؟ یامین نے اس کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رکھی تھی۔ کیا ہوتا اگر اللہ اس کی قسمت میں اس کی خواہشات کو پورا کرنے والا شخص نہ لکھتا؟ وہ کیا کر لیتی اگر یامین اسے اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے روک دیتا؟ ایک لڑکی کر ہی کیا سکتی ہے؟ نہ وہ اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہے، نہ اپنی زندگی میں آنے والے مرد کو خود چن سکتی ہے۔ یامین اس کی زندگی میں اللہ کی جانب سے انعام تھا تو وہ انکار کر کے اس انعام کی ناقدری کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فرال کے اتنے سے الفاظ نے یامین کے دل میں اس کے مقام کو کچھ اور بلند کر دیا تھا۔ فرال کی رضامندی ملتے ہی یامین نے اسی شام رخصتی کی ڈیٹ فکس کروائی جو ہفتے کے اندر اندر ہونی تھی، اور آج اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی دیکھ کر اسے یامین پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے سخت ناپسند ہے یہ مہندی، اور آج لگانی پڑ گئی، روحان سے لہجے میں اصل وجہ بتائی۔ اور مجھے بہت پسند ہے، ویسے بھی دادو کہا کرتی تھی کہ عورت کو اپنے شوہر کی پسند کی چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ یامین کا محبت اور شرارت میں گندا لہجہ اسے غصہ دلا گیا۔ رات کو آپ کے خواب میں آ کر دادو نے اتنے پتے کی باتیں بتائی ہیں؟ وہ فرال ہی کیا جس کے انداز بدل جاتے۔ یار ایک دن رہ گیا رخصتی میں، آج تو کوئی پیار بھری بات کر دو۔ یامین نے اسے احساس دلانا چاہا کہ اس خوش فہمی میں مت رہیے گا، میں تو رخصتی کے بعد بھی پیار بھری باتیں نہیں کروں گی۔ فرال ناک چڑھا کر بولی۔ وہ تو مجھے امید ہے، ویسے کیا روئیں گی بھی نہیں؟ یامین کے لیے یہ ایک رات گزارنی مشکل ہو رہی تھی، اور فی الحال اس پر تو جیسے کسی احساس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ یار کیسے اتنے اطمینان سے باتیں کر رہی ہو، میری تو دھڑکنیں بے ترتیب ہیں، یہ سوچ کر کہ کل آپ میرے پاس ہوں گی۔ یامین کو اس کے سکون اور اطمینان پر حیرت ہوتی تھی، اسی لیے کہ ابھی تک میں محبت جیسے مرض میں مبتلا نہیں ہوئی، مجھے یہ صرف افسانوی باتیں لگتی ہیں۔ آخر یہ ہوتی کیا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں علم، وہ صاف کوئی سے بولی۔ محبت وہ جذبہ ہے جس میں انسان کو اپنی جگہ صرف اپنا محبوب دکھائی دے، وہ آئینے میں اپنا عکس بھی دیکھے تو اسے اپنا محبوب ہی نظر آئے، اس کی خوشی اس کی تکلیف اپنی ذات سے بھی مقدم جاننا محبت ہے، جہاں میں نہیں بس تو رہ جائے۔ یامین کے جذبوں سے پرآواز فرال کو سوچ میں ڈال گئی، اور میری دعا ہے کہ کل مجھ تک پہنچتے ہی یہ جذبہ شدت سے آپ پر حملہ آور ہو۔ یامین کی خواہش پر وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی، فرال نے جان بوجھ کر مصرع ادھورا چھوڑا، جو اللہ ہر مرتبہ پوری کرے۔ یامین نے اپنی مرضی کے مطابق شعر مکمل کیا۔ لیٹس سی، فرال نے معنی خیزی سے کہا۔ بے وقوف لڑکی، لیٹس سی نہیں انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اوف، اب محبت کی بھی کلاسز دینی پڑیں گی۔ یامین نے سرد آہ بھری۔ آپ کو ہی شوق تھا اپنی اکیڈمی میں مجھے داخلہ دینے کا؟ فرال نے بھی اس کی ذومانی بات کا جواب اسی کے انداز میں دیا۔ ارے آؤ تو سی، پی ایچ ڈی نہ کروا دی تو کہنا، یامین نے گویا چیلنج لیا۔ اچھا اب میں تو سونے لگی ہوں، آپ بیٹھیں کل کا سوچتے رہیں۔ جمائی روکتے فرال نے فون بند کرنا چاہا۔ کچھ گیلی اور کچھ سوکھی مہندی کی ایک تصویر ہی بھیج دو، یا پھر کھڑکی کے رستے آ جاؤں۔ یامین کے شرارتی لہجے نے اس کی نیند پھک سے اڑائی۔ خبردار جو آپ آئے، بھیجتی ہوں تصویر۔ فرال کو اس کی بات بلا چوچنا ماننی پڑی، یامین نے دھمکی ایسی جاندار دی تھی۔ ہاں 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 اوکے بھیجو، ویٹنگ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ یامین نے اب کی بات شرافت سے فون بند کر دیا۔ ابھی فون بند کیے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ واٹس ایپ پر فرال کا میسج آیا۔ جیسے ہی یامین نے کھولا، مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھوں کی تصویر اس کی رہی سے ہی نیند بھی اڑا گئی۔ کچھ سوچ کر پھر سے فون کیا۔ میں سو چکی تھی۔ تیسری بیل پر فون اٹھاتے ہی ایک ناراض سی آواز یامین کو کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ میرا نام کیوں نہیں لکھا مہندی سے؟ یامین کی بات پر وہ جو لیٹے ہوئے فون کان سے لگائے سن رہی تھی، پھک سے نہ صرف اس کی نیند اڑی بلکہ دماغ بھی اڑ گیا۔ میں کوئی 16ویں صدی کی لڑکی نہیں، اور نہ ہی آپ کوئی رانجھا۔ حد ہو گئی، بے دردہ صحافی بننے کے بجائے شاعر یا مصنف بن جاتے۔ یا اللہ، رومانس کا ایسا بےہودہ ذخیرہ ہے آپ کے پاس کہ حد نہیں۔
آپ کے لیے مہندی لگا لی ہے نا، اسے ہی غنیمت سمجھے۔ اور اب میں فون بند کر رہی ہوں، خبردار دوبارہ کیا نہیں تو آف کر دوں گی، اور کل تبھی آن کروں گی جب مجھے لینے گھر آئیں گے۔ یامین کی عقل پر افسوس کرتی کرتی اسے دھمکی دے کر بولی، کہو تو ابھی لینے آ جاؤں؟ ویسے ایک بات میں نے نوٹس کی ہے، یامین نے سنجیدہ ہوتے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ فرحان نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ بیٹھی۔ وہ یہ کہ کل کا دن آنے کی آپ کو بھی بڑی جلدی ہے، بس اوپر اوپر سے ڈرامے کر رہی ہیں۔ یامین نے مسکراہٹ رو کر اسے غصہ دلایا۔ مجھے لگ رہا ہے کل آپ بارات لانے کے موڈ پہ نہیں، آپ اچھے سے جانتے ابا میری کتنی بات مانتے ہیں۔ میں اگر اب بھی کہہ دوں کہ کل میں نے رخصتی نہیں کروانی تو وہ ابھی سب ختم کر دیں گے۔ فرحان نے اسے بہت کچھ پاور کروایا، وہی تو ایک ابا اور ایک ابا کی بہو، دونوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یامین نے آپ پکار کی، کہیں اور کا ہم چھوڑیں گے بھی نہیں آپ کو، کہیں اور کا آپ سوچ کے تو دکھائیں۔ یامین کی بات کو وہ جس رنگ میں لے گئی وہ یامین کو مزہ دلا گیا۔ اوئے ہوئے حسد، اور جو اگر میں کہیں اور دیکھ لوں تو؟ یامین نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ تو پھر میں آپ کی آنکھیں پھوڑ دوں گی، نہ ہوں گی اور نہ کسی اور کی جانب اٹھیں گی۔ نہ جانے اس کی بات سن کر فرال کو کیا ہوا، یکدم حسد کا جذبہ بہت بری طرح اس پر حاوی ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، اوف، اس حسد میں کتنی محبت ہے، واہ مزہ آ گیا۔ یامین اس کی بات کو انجوائے کر رہا تھا۔ یامین آپ نے ایسا کیوں کہا؟ یکدم وہ سنجیدہ ہوئی۔ ارے یار مذاق میں کہہ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے حسد کسی کی آپ کے لیے محبت جاننے کا بہترین آلہ ہے، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ انجانے میں ہی میں نے یہ آلہ استعمال کیا ہے، نہیں تو یہی سمجھتا کہ میں ہی آپ کے لیے مجنوں بن گیا۔ یامین کی بات پر اسے یکگونا تسلی ہوئی۔ ریلیکس ہو کر سو جاؤ، صرف تنگ کر رہا تھا۔ یامین نے بات کلیئر کی۔ اوکے گڈ نائٹ، فرحان نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ اوکے ڈیئر گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔ یامین نے بھی اب کی بات شرافت سے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ یامین کے کہنے پر شادی کی تقریب نہایت سادگی سے ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دشمنوں کو شادی کے متعلق ذرا سی بھی بھنک پڑے، لہٰذا خاندان کے لوگوں کے علاوہ اور کسی کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، یا پھر یامین اور فرال کے گروپ کے لوگ تھے جن میں ہمنا، فاتح اور مراد شامل تھے۔ مہندی کا فنکشن بھی نہیں رکھا گیا تھا، صرف رخصتی ہونا تھی۔ یامین مختصر سی بارات کے ساتھ فرال کو لینے آ چکا تھا۔ اف، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، حالانکہ سب اپنے ہیں پھر بھی۔ سائقہ فرال کے کمرے میں آئی جہاں اس کی کچھ کزنز مل کر اسے تیار کروا رہی تھیں۔ حالانکہ آج تو آپ کو سکھ کا سانس لینا چاہیے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ فرال ناراض لہجے میں ماں سے مخاطب ہوئی۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو انہوں نے محبت سے دیکھا۔ ٹی پنک اور گولڈن امتزاج کے رنگوں کے فراق اور پاجامے میں ملبوس دوپٹہ سر پر جمائے ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تیاری مکمل ہو چکی تھی، اس کی کزنز بس ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا رہی تھیں۔ سائقہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار کیا، آنسو کے 2 قطرے فرال کی آنکھوں سے بہے۔ ماں باپ کا گھر چھوڑنے کی تکلیف ہر لڑکی کو رلا ہی دیتی ہے، چاہے وہ دنیا کے سامنے کتنی مضبوط کیوں نہ ہو۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتی پاگل۔ سائقہ نے محبت سے اسے دیکھا۔ اگر یہ تیار ہے تو نیچے لے آؤ، وہ لوگ زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ فرال کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے نظریں چراتے انہوں نے اس کی کزنز کو کہا، بس لا رہی ہیں خالہ۔ ان میں سے ایک بولی، ٹھیک ہے۔ پھر سے فرال کو دیکھنے سے اعتراض کرتی وہ واپسی کے لیے مڑی، اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اماں بہت لاڈ میں ہوتی تو فرال ہمیشہ انہیں ایسے ہی مخاطب کرتی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے موجود چیئر سے اٹھتے ہوئے مڑ کر انہیں دیکھتے اس نے ان کے بڑھتے قدموں کو روکا۔ فرال، کوئی رونے دھونے کا سین نہ کرنا، میں تمہیں ہنستے ہوئے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ مڑ کر اسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے آنسوؤں کو دیکھ کر انہوں نے اسے ٹوکا، آپ کو کوئی دکھ نہیں میرے جانے کا؟ اس نے پھر سے شکوہ کیا۔ ارے بے وقوف، بھلا ماں باپ بھی بیٹیوں کی جدائی پر خوش ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ شادی ایک ایسا فرض ہے جسے ادا کرنا ہی ہے۔ کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنی بیٹی کو کسی کو سونپنا چاہیں؟ مگر میں مطمئن اور خوش اس لیے ہوں کہ تم یامین کے ساتھ رخصت ہو رہی ہو، اور مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ تمہارا ہم سے بھی زیادہ خیال رکھے گا۔ بس اسی لیے تمہیں رخصت کرنے پر پریشان اور دکھی نہیں ہوں، بلکہ خوش ہوں۔ اس کے قریب جا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے انہوں نے فرال کو سمجھایا، چلو بس کوئی رونا دھونا مت کرنا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔
اس کے ماتھے پر پیار کرتے وہ تیزی سے مڑ کر باہر نکل گئیں۔ مبادا اس کے سامنے آنسو باہر آ جاتے جنہیں وہ بڑی مشکل سے روک رہی تھی۔ تم لوگ ابھی تک ایک لڑکی کو قابو نہیں کر سکے، کتنے دن ہو گئے وہ ہٹی کٹی ہو چکی ہے، سب کے سب نکمے ہو۔ اور شہزاد، تم سے تو میں بالکل یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ تم اب تک کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ ہم کیا بے وقوفوں کی طرح یوں ہی بیٹھے رہیں گے اور اپنی بربادی کا تماشا دیکھتے رہیں گے؟ پاشا آج پھر جلال میں آ چکا تھا۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے جب سے وہ کاغذات نہیں مل رہے تھے اور نہ ہی مہرات کا کچھ اتا پتا تھا۔ نہ جانے کسی نے اسے مار دیا تھا یا زمین نگل گئی تھی یا آسمان اسے کھا گیا تھا۔ پاشا کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اوپر سے سریندر کا دباؤ، وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ شہزاد سمیت بہت سے اور ماتحت اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے اس کی گھن گرج سن رہے تھے۔ سر، آپ فکر مت کریں، ہم نے آج اس کا انتظام کیا ہے۔ اس لڑکی سمیت اس کے بھائی کو آج اٹھا لانے کا پروگرام ہے۔ ہم منظر پر نہیں آئیں گے مگر پھر بھی انہیں غزن پہنچائیں گے۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی تقریب ہے، بہت سی گاڑیاں وہاں موجود ہیں۔ آپ فکر مت کریں، آج ہمارے دشمن بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ شہزاد نے اسے حالیہ سرگرمی اور اپنے اگلے پلان کے متعلق باخبر کیا۔ ٹھیک ہے، مگر بہت احتیاط سے یہ سب کرنا ہوگا۔ مجھے تو اب یقین ہے کہ ان کے پیچھے ایجنسیز کے بندے ہوں گے، اور اگر ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو سریندر سے بھی بری موت ہمارا مقدر بنے گی۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں چھپ کر کہیں باہر پناہ بھی نہیں لے سکتا۔ یہاں سے تو بچ جاؤں گا مگر سریندر مجھے ڈھونڈ نکالے گا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں، انہیں غزن پہنچائے گا۔ پاشا پریشانی سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو سر، کچھ نہ کچھ حل نکال لیتے ہیں، شہزاد نے اسے تسلی دی۔ اسی لمحے فون بجا۔ سریندر کا فون ہے، پاشا نے پریشانی سے کہا۔ اس کا حلق بری طرح سوکھ رہا تھا۔ ہیلو، کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ مبارک ہو، افغانستان میں میرے اہم بندوں کے اڈوں پر تمہارے فوجیوں، آگے گالی دی، فوجیوں نے حملہ کر کے انہیں مار دیا ہے۔ اب تم اپنی خیر منانا، میرے ٹرین کیے ہوئے بندوں کا میں حساب اب تم سے اور تمہاری قوم کے ایک ایک بندے سے لوں گا۔ تم نے میرے ساتھ سریندر کے ساتھ غداری کی ہے، یہ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اس کی پھنکار پاشا کو منجمد کر رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ سریندر، میری بات تو سنو، وہ گھگیایا۔ سب ختم ہو گیا، میرے پیسے واپس بھجواؤ جتنی جلدی ہو سکے، اور ہاں، اپنی موت کی تیاری کر لو۔ وہ پھر سے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے کہ پاشا مزید کوئی التجا کرتا، سریندر نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ کتنی ہی دیر پتھرائی آنکھوں سے فون کو دیکھتا رہا۔ سر، کیا ہوا سر؟ شہزاد نے بت کی طرح کھڑے پاشا کو آواز دی۔ ان خبیثوں کو اب کسی بھی طرح پکڑ کر لاؤ۔ سریندر کے بندوں کے اہم اڈے ہماری غفلت کے باعث تباہ ہو چکے ہیں، اور اب وہ ہمیں کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اس نے واضح دھمکی دی ہے۔ پاشا نے سریندر سے ہونے والی تمام گفتگو سے بتائی۔ آپ فکر مت کریں، آج رات وہ دونوں بہن بھائی یہاں ہوں گے۔ شہزاد نے اسے پھر سے تسلی دلائی۔ پاشا ہوں کر کے رہ گیا۔ فرال کو جس لمحے سیڑھیوں سے نیچے لایا گیا، سامنے ہی صوفے پر موجود یامین اسے کزنز کے جھرمٹ میں نیچے اترتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خود یامین وائٹ شلوار قمیض پر ٹی پنک واسکٹ پہنے وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ فرال پہلی مرتبہ یوں خاموش نظریں جھکائے کوئی مارواڑی مخلوق لگ رہی تھی۔ بہت زیادہ تو نہیں مگر ہلکے اور نزدیدہ زیب میک اپ میں وہ یامین کو عام دنوں سے بالکل ہٹ لگ رہی تھی۔ سب کھٹاکھٹ اس کی تصویریں لینے میں مگن تھے۔ اسی طرح نظریں جھکائے اسے یامین کے برابر لا کھڑا کیا۔ یامین کو اس کے انداز انوکھے بھی لگ رہے تھے اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ فرال کی کزنز اسے صوفے پر بٹھاتی، فاتح، مراد اور باقی سب کزن نے صوفہ سنبھال لیا۔ یامین بھی گھبرا گیا۔ اتنی آسانی سے ہم فرال کو اپنے شہزادے کے پاس بیٹھنے نہیں دیں گے۔ یامین اور فرال کے مشترکہ کزنز میں سے ایک بولا۔ پہلے اپنے شہزادے سے تو پوچھ لیں، اسے یہ مداخلت بری نہ لگے۔ فرال کی پھوپھی کی بیٹی نے یامین کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ ہمارا شہزادہ ہماری بات کی نفی کر ہی نہیں سکتا، کیوں بھئی؟ فاتح نے یامین کو جوش دلایا۔ یامین تو برا پھنسا تھا۔ فرال کو یہاں بٹھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پھر سے کسی کزن نے ہانک لگائی۔ کچھ زیادہ تردد نہیں، بس اپنا پرس ڈھیلا کرنا پڑے گا۔ اب کی بار مراد بولا۔ یہ لیں، ڈھیلا کر کے دکھاتے ہیں۔
فیرال اپنا پاؤچ ڈھیلا کر کے پکڑو۔ ہمنا نے فیرال کو کہا جس کے ہاتھ پر پاؤچ کی ڈوریاں باندھ کر اسے مضبوط کیا گیا تھا۔ فیرال نے وہ ڈوریاں ہاتھ سے چھوڑی تو پاؤچ نیچے کو ڈھلک گیا۔ یہ لیں، ہو گیا ڈھیلا، بس اتنی سی بات۔ ہمنا نے ان کا صاف مذاق اڑایا۔ اتنی آپ چھوٹی بچی کے ڈھیلا کا مطلب نہیں پتا، پیسے نکالیں اس میں سے۔ مراد نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ یہ نہیں، میرے پاؤچ میں اس موبائل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آخر فیرال کے لیے خاموش رہنا دوبر ہو گیا تو جلدی سے اپنا پاؤچ کھول کر اس میں سے موبائل نکال کر مزے سے بولی، یہ اب آپ کے دوست کی ذمہ داری ہے، لہٰذا انہی سے پیسے نکلوائیں۔ فیرال کی بہن بولی، اللہ نے واقعی جوڑی صحیح ملائی ہے، کنجوس کہیں کے۔ ان کا ایک کزن افسوس سے سر ہلا کر بولا، چلیں، اگر آپ سب نے اتنی محنت سے یہ پلان بنایا ہے تو کیا یاد کریں گے۔ یہ لیں۔ فیرال کی بہن نے چند ہزار کے نوٹ نکال کر ان کی جانب بڑھائے۔ عید مبارک والے نوٹ تو نہیں؟ فاتح نے مشکوک انداز سے دیکھا۔ سب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سب بڑے بھی ایک سائڈ پر کھڑے یہ مکالمہ انجوائے کر رہے تھے۔ یہ لیں بھئی، اتنی بے اعتباری؟ اس نے انہیں دونوں طرف سے نوٹ دکھائے۔ اوکے، تسلی کے بعد وہ سب اٹھے۔ فیرال نے ابھی تک نظر اٹھا کر یامین کو نہیں دیکھا تھا، جس کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ یامین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ ابھی یامین صحیح سے فیرال کے قریب بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ اس کے موبائل پر فون آنے لگا۔ نمبر دیکھ کر وہ چونکا، پھر سب سے ایکسکیوز کرتا ماہد کو اشارہ کر کے باہر کی جانب بڑھا۔ کسی کو ان کے آپس میں اشارہ کرنے کا محسوس تک نہیں ہوا۔ یامین ماہد کا بازو پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے گیا، ساتھ ساتھ پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی انہیں یوں چوری چھپے جاتا دیکھ نہ لے۔ ہوا کیا ہے؟ ماہد بھی یامین کے انداز دیکھ کر پریشان سا ہوا۔ باہر کچھ گاڑیوں پر پاشا کے بندے آئے ہیں۔ یامین کی بات پر ماہد کے چہرے پر مزید پریشانی بکھری۔ تمہیں کیسے پتا؟ ماہد نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے خیال میں غافل رہتا؟ فیرال پر فائرنگ پاشا کے بندوں نے کی تھی۔ میں نے اس سڑک پر نصب کیمرے کی ریکارڈنگ نکلوا کر اس گاڑی کا پتہ کروا لیا تھا، لہٰذا اسی دن سے میں نے یہاں کچھ بندے گھر اور خاص طور سے فیرال کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ 2 دن سے وہ لوگ یہاں پر ہونے والی ہر سرگرمی سے باخبر ہیں، کیونکہ اس کے بندے بھی یہاں چھپ کر دن رات یہاں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اب بھی اس وقت وہ لوگ اسلحے سمیت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ کسی بھی طرح ان کے اندر آنے کی کوشش ہم نے ناکام بنانی ہے۔ میں نے فاتح اور مراد کو بھی بتا دیا ہے اور ان کے کچھ بندوں کو اب ہم نے پکڑنا ہے۔ اگر وہ سامنے آ کر لڑنا چاہ رہے تو ہم بھی اب سامنے آ کر لڑیں گے۔ تمہارے پاس ہماری کٹس موجود ہیں، تم فوراً وہ لے کر آؤ، ہم نقاب میں جائیں گے۔ ابا کو میں نے بتا دیا ہے، وہ سب کو سنبھال لیں گے۔ میرے بندے ہمیں گائیڈ کریں گے کہ وہ لوگ کس کس جگہ پر ہیں۔ ہمیں چھت پر جا کر ان پر اپنی ڈاٹ گن سے فائر کر کے انہیں بے ہوش کرنا پڑے گا۔ ذرا سا بھی ہنگامہ برپا ہوا تو سمجھو بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ گھر میں کسی مہمان کو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے، اسی لیے ہمیں یہ سب خاموشی سے کرنا ہے۔ یامین نے سب پلان ماہد کو بتایا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں کپڑے لے کر آتا ہوں۔ ماہد کہتے ساتھ ہی ڈرائنگ روم سے نکل کر سامنے بنے اسٹور روم کی جانب چل پڑا۔ دوسری جانب زکا صاحب نے سب کو کھانے میں مصروف کروا دیا تھا تاکہ کوئی باہر ہونے والی گڑبڑ سے واقف نہ ہو سکے۔ یامین نے انہیں آدھے گھنٹے تک سب کو مصروف رکھنے کا کہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں اپنا کام کر کے آ جائے گا۔ ارے بھائی، ڈیک پر کوئی گانے شانے تو لگا دو، ذرا شادی والا ماحول لگے۔ زکا صاحب نے وہاں موجود بچوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ یامین، ماہد اور ان کے دوست کہاں گئے؟ سائقہ نے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ وہ ذرا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، یامین نے کمرہ سیٹ کروانے سے منع کیا تھا تو ذرا اسے سمجھا رہے ہیں۔ اور یار دوست ہیں، 100 باتیں کرنی ہوتی ہیں آپس میں، تو بس وہیں بیٹھے ہیں۔ بیٹا آپ پریشان نہ ہو، ابھی کھانا کھا لیں گے، باقی مہمانوں کو دیکھیں۔ وہ دیکھیں شگفتہ کا میاں ابھی تک ایسے ہی بیٹھا ہے، آپ اسے کھانا دیں۔ زکا صاحب نے فوراً ان کی توجہ بہن کے خاوند کی جانب مبذول کروائی۔ یامین، ماہد، فاتح اور مراد تیزی سے چھت کی جانب بڑھے۔ سب کالے لباس میں ملبوس، منہ پر ماسک لگائے ہوئے تھے۔ یامین نے ایک ایئر پیس کان میں ڈال رکھا تھا جس سے وہ اپنے باہر موجود ساتھیوں کی آواز سن سکتا تھا اور ان سے مخاطب بھی ہو سکتا تھا۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں ڈاٹ گنز موجود تھیں۔ سر، ایک گاڑی دائیں جانب موجود ہے اور ایک بائیں، اس میں سے کچھ لوگ پچھلے دروازے کی جانب سے اندر پھلانگنے کے چکر میں ہیں، جبکہ جو فرنٹ پر کھڑے ہیں وہ صرف نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی یہاں آ نہ جائے۔
آگے والوں کو ہم سنبھال لیں گے، آپ پچھلی جانب والوں کو دیکھیں۔ یامین کے ایک ساتھی کی آواز ایئر پیس میں آ رہی تھی۔ وہ باقی تینوں کو اشارہ کرتا ہوا پچھلے حصے کی جانب بڑھا، جہاں کالی شلوار قمیضوں میں ملبوس کچھ لوگ گھر کے احاطے میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم چاروں اس چھت پر ہر سمت سے پھیل جاتے ہیں تاکہ وہ چکرا جائیں کہ ان پر فائر کس جانب سے ہو رہے ہیں۔ یامین کی ہدایت ملتے ساتھ ہی سب چھت کے مختلف حصوں کی جانب بکھر گئے۔ تم لوگ فرنٹ پر موجود پاشا کے سب بندوں کو زہر والی گن سے فائر کرو تاکہ ان کا قصہ تمام ہو۔ ہمیں سب زندہ سلامت نہیں چاہیے۔ کچھ کی لاشیں میں پاشا کو تحفے کے طور پر بھجواؤں گا، بالکل ایسے جیسے وہ نہ جانے کتنے معصوموں کی لاشیں ان کے ماں باپ کو بھجوا چکا ہے۔ اس درندے کے ماتحت تک زندہ نہیں بچنے چاہیے۔ یہ اس کی جانب میرا دوسرا سرپرائز ہوگا، یامین چٹانوں سے سخت لہجے میں کہہ کر اپنے نشانے پر موجود پاشا کے بندوں پر ڈاٹ گن سے خاموش فائر کرنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے 6 بندوں کا انہوں نے نشانہ لے کر انہیں بے ہوش کر دیا۔ سر، باقیوں کا کام بھی ہو گیا۔ یہ سب کل ملا کر 18 بندے تھے۔ 20 منٹ کے اندر اندر انہوں نے سب حالات پر قابو پا لیا۔ یامین نے فرال کے گھر کے موجود ارد گرد کے گھروں کے درختوں اور گلی میں فقیر اور گل گپے بیچنے والوں کے روپ میں اپنے 20 بندے بٹھائے ہوئے تھے۔ 3 بندے تو فرال کے اپنے گھر کے 3 بڑے درختوں میں ہر وقت اور ہمہ وقت چھپے ہوئے تھے۔ تھینک یو، اب تم لوگ انہیں ان کے اصل ٹھکانوں پر پہنچاؤ اور یہ کام اگلے آدھے گھنٹے تک ہو جانا چاہیے تاکہ گھر کے کسی بھی بندے کے نکلنے سے پہلے یہاں کیا کچھ ہوا اس کے نشانات تک باقی نہ رہیں۔ کچھ کو میرے کوارٹرز میں بھجواؤ، ہم ان سے وہیں نمٹ لیں گے۔ یامین نے اپنے ماتحتوں کو ہدایات دیں۔ ٹھیک ہے سر، ویسے شادی مبارک، ایک ماتحت اس کے حکم کی سرتابی کرتا ہوا شرارتی لہجے میں بولا۔ تیری بھی جلد ہوگی، دل چھوٹا نہ کر۔ کچھ لمحے پہلے والے ایک شکاری اور دشمن کے روپ والے یامین اور اس یامین میں زمین آسمان کا فرق لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ فاتح اور مراد ابھی تک نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کون اور کیوں کروا رہا ہے۔ جب یامین نے انہیں کوئی کام کرنے کا حکم دیا، انہوں نے کبھی اس سے کیوں اور کس لیے جیسے سوال نہیں اٹھائے تھے۔ اب بھی کچھ دیر پہلے یامین کے ملنے والے میسج پر انہوں نے آنکھیں بند کر کے بس یامین کا حکم مانا۔ اصل بات صرف یامین اور ماہد ہی جانتے تھے۔ ان کے پوچھنے پر یامین نے سب قصہ بتایا۔ یہ شخص اب ہمارے ہاتھوں مر کر ہی رہے گا، فاتح نے غصے سے دانت کچکچا کر کہا۔ اسے وقت کے اور بہت سے فرعون مار ڈالیں گے۔ میں ایسے گندے انسان کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ خیر، اب نیچے چلو، باقی ڈسکشن ہم کل کریں گے۔ یامین نے انہیں فوراً وقت کی نزاکت کا احساس دلایا۔ تو کل بھی ہماری جان نہیں چھوڑے گا؟ مراد کی بیزار آواز نے یامین کو روک کر اسے گھورنے پر مجبور کیا۔ بیٹا، تم لوگوں کی جان میں نے کبھی نہیں چھوڑنی، انہیں دھمکاتا وہ سب سے پہلے چھت سے نیچے اترا۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے تھے۔ کپڑے چینج کر کے ڈرائنگ روم کے ہی راستے سے وہ چاروں باہر آئے۔ تم لوگوں کی باتیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی؟ کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے، سائقہ نے چاروں کو دیکھ کر لتاڑا۔ ہم اسے فرال کو قابو کرنے کے گر سکھا رہے تھے۔ فاتح کی بات پر یامین اور فرال کے علاوہ باقی سب نے کہکا لگایا۔ یامین ایک نظر فرال کے جھکے چہرے پر ڈال کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا لائیں بھئی، اس نے ہانک لگائی۔ آپ نے کھا لیا؟ یامین نے ہولے سے فرال سے پوچھا، مگر آس پاس موجود لوگوں کو وہ آواز آ گئی۔ دیکھیں کتنی جلدی ہمارے سمجھانے کا اثر ہوا ہے، ماہد نے یامین کو شرارت سے دیکھ کر کہا۔ ایک مرتبہ پھر سے محفل زعفران زار بن گئی۔ یار، اگر آج قسمت سے میں تم لوگوں کے ہتھے چڑھ ہی گیا ہوں تو کیا ضروری ہے کہ اگلے پچھلے سب بدلے ایک ہی مرتبہ نکالو؟ یامین نے بھی اب ان کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ پہلی بار تو ہمیں یہ موقع ملا ہے، مراد نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے کندھے پر تھپ مارتے ہوئے کہا۔ کھانا آ چکا تھا اور وہ چاروں یامین کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ باقی سب اس وقت چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اور انشاءاللہ آخری موقع بھی ہے، یامین نے انہیں خشمگی نظروں سے دیکھا۔ تم لوگوں کی باریاں بھی ابھی آنی ہیں، میں بھی جونی غدار بن کے اسی طرح آنکھیں پھیر لوں گا۔ یامین اپنی رو میں پیچھے ہوا مگر کندھا ساتھ بیٹھی فرال کے شانے سے لگا۔ ایک عجیب سی بو فرال کو اس کے ملبوس سے آئی۔ اب کی بار اس نے نظر اٹھا کر ساتھ بیٹھے یامین کو الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے کی ان کی غیر حاضری کے بارے میں سوچ کر وہ کسی نتیجے پر پہنچی۔ ماہد، پانی دینا؟ سامنے بیٹھے کھانا کھاتے ماہد سے مخاطب ہوئی۔ اس نے گلاس میں پانی بھر کر فرال کی جانب بڑھایا۔ فرال نے گلاس تھامتے اسے قریب کرتے ہولے سے سونگھا اور پھر اپنے شک پر یقین ہوا۔
جیسے ہی وہ سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے، فیرال نے یامین کو صوفے کی پشت سے کے ساتھ ٹیک لگاتے دیکھا۔ بس کر دو، باقی کا گھر جا کر دیکھ لینا، یقین کرو جتنی دیر کہوگی خاموشی سے بیٹھا رہوں گا، ہلوں گا بھی نہیں۔ یامین نے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ کر ٹوکا۔ تھوڑی دیر پہلے کسی اس کی آخری آرام کا تک پہنچا کر آئے ہیں، اور وہ بھی میرے بغیر۔ فیرال نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے ہولے سے بولی۔ اس کی بات سن کر بڑی محظوظ کن مسکراہٹ یامین کے چہرے پر بکھری۔ آپ کو نا انٹیلیجنس پہ ہونا چاہیے، جاسوس محبوبہ پلس بیوی، یامین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی حیران سوچ رہی تھی کہ یہ ٹولا گیا کہاں۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ اگر یہ سوچنے کے بجائے آپ یہ سوچنے کہ آج آپ کی شادی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، اور میں آپ کے ساتھ اس وقت آپ کا کزن نہیں شوہر بیٹھا ہوں تو یہ تو کمال ہی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر پہلے شرماتی ہوئی ہی بہتر لگ رہی تھی، کم از کم سلطانہ ڈاکو والی بو تو نہیں آ رہی تھی۔ یامین نے اسے اس موقع اور اپنے درمیان بننے والے نئے رشتے کا احساس دلایا۔ چلیں بھئی، اب ہمیں اجازت دیں، زکا صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چھٹا جھٹ کوئی فیرال کی چادر پکڑ کر لایا تو کوئی قرآن مجید۔ رخصتی کے وقت وہ جو نہ رونے کا عہد لیے بیٹھی تھی، سب سے لپٹ لپٹ کر خوب روئی۔ یامین کے گھر پہنچ کر کچھ رسومات کے بعد اسے یامین کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ سادگی سے سجا کمرہ جس میں جا بجا گلاب کی پتیاں بکھرا کر، موم بتیوں کو جگہ جگہ لگا کر ماحول کو بے حد خوبصورت بنایا گیا تھا۔ فیرال کو روایتی انداز میں بیڈ پر بٹھا کر سب لڑکیاں جا چکی تھیں۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی وہ یامین کا انتظار تو کیا کر رہی تھی۔ رخصتی کے بعد اب دماغ چلنا شروع ہوا تو فوراً ہمنا کو واٹس ایپ پر میسج کیا۔ تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد ہمنا کا میسج آیا۔ ان لوگوں نے ہمیں بتائے بنا کوئی مشن کیا ہے، اور وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ چاروں کھانا لگتے ہی ڈرائنگ روم میں نہیں تھے، بلکہ گھر سے باہر یا چھت پر کہیں تھے۔ فیرال نے تفصیلی میسج کیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ انہوں نے کوئی مشن ہی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے واقعی ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں۔ ہمنا کو یقین نہیں آیا۔ یار یامین جب کھانے کے ٹائم میرے پاس بیٹھا تھا تب اس سے ڈاٹ گن کے فائر کی سمیل آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا اس میں ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے جو کسی انسان کو لگ جائے تو وہ فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ماہد کو کہا کہ مجھے پانی دو، اور جب اس نے گلاس پکڑایا تو اسے قریب کر کے سونگھنے پر پھر سے ڈاٹ گن کی بو آئی، اور یوں میرا شک یقین میں بدل گیا۔ فیرال نے اسے اپنی کارگزاری بتائی۔ میں فاتح اور مراد سے اگلواتی ہوں، اور اب اللہ کی بندی انسان بن، یامین کو اچھی بیوی بن کر دکھاؤ۔ ہو کہاں تم، اور یامین کہاں ہے؟ ہمنا نے اسے سمجھایا۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی، یامین ابھی باہر ہی ہے، سوچا تمہیں اپڈیٹ دوں۔ اور ایک بات بتاؤ، اچھا انسان بنوں یا بیوی؟ اس نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ تم ابھی بیوی ہی بن کر دکھا دو تو مہربانی ہوگی۔ اب بند کرو فون، اگر یامین آ گیا تو اسے پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو تو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی جوتے پڑیں گے۔ ہمنا حقیقت میں یامین سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے کوئی جوتے نہیں مار سکتا، فیرال نے برا منہ بنایا۔ اچھا بند کرو، نہیں مار سکتا تو اب وہ مارے گا، ہمنا نے اسے پھر ڈرایا۔ اس کے جوابی میسج کرنے سے پہلے یامین اندر آ چکا تھا۔ فیرال نے موبائل بند کر دیا۔ شکر ہے جناب میرا انتظار کر رہی ہیں، نہیں تو میں سمجھا تھا منہ دھل چکا ہوگا۔ یامین نے دروازہ لاک کرتے واسکٹ اتارتے ہوئے ایک اچٹتی نگاہ فیرال کے سبھی چہرے پر ڈالی۔ ویسے تو منہ دھل ہی گیا ہے رو رو کر۔ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے یامین نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ کی رخصتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ ماں باپ کو اپنے گھر کو چھوڑنے کا کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ایک ناراض نگاہ یامین پر ڈال کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ اتنے غور سے اسے دیکھ رہا تھا اور اسی بات سے فیرال کی جان جاتی تھی۔ عجیب سا ارتکاز ہوتا تھا اس کی نظروں میں جو فیرال کے ہاتھ پاؤں پھلا دیتا۔ اور آپ نے مجھے بھی بتانا ہے کہ کیا مشن کیا تھا؟ اس نے یامین کی جانب دیکھتے ہوئے انگلی اس کی جانب کر کے گویا اسے تنبیہ کی۔ یامین نے اس کا وہی ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اس کی مسکراہٹ چھپائی۔ لوگ آج کی رات اپنی محبتوں کی داستان ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہ اب تک کتنے ادھورے تھے، اور ایک میں غریب ہوں جو آج کی رات بھی اپنی بیوی کو اپنا مشن بتائے گا۔ لڑکی کب سدھرو گی؟ یامین نے گویا اس کی بات پر سر پیٹ لیا۔ کبھی نہیں، اس نے شرارت سے کہتے ہاتھ کھینچنا چاہا جو مضبوط گرفت میں تھا۔
آپ کا کوئی علاج نہیں ویسے؟ یامین نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کے پاس سے اٹھ کر موبائل اور والیٹ جیب سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں ابھی آ کر آپ کو سیدھا کرتا ہوں۔ واش روم کی جانب قدم بڑھاتے اسے ایک نظر دیکھا۔ فرال مسکرا کر رہ گئی۔ اپنے اندر پیدا ہونے والے انوکھے سے احساس سے نظریں چرانے کے لیے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں اور باتیں کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں تھی کہ یامین کے موبائل پر کال آئی۔ فرال نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر فون اٹھا لیا، مگر دوسری جانب سے آنے والی آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ ہیلو یامین، آپ 2 دن سے نہیں آئی، کیا ہوا ہے؟ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اصل میں یہاں ارد گرد والوں کو یہی پتہ ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، تو 2 دن سے آپ کو نہ آتا دیکھ کر آج ساتھ والے فلیٹ کی آنٹی پوچھ رہی تھی کہ کہیں تمہارا میاں تمہیں چھوڑ کے تو نہیں چلا گیا۔ اب میں ان کو کیا کہتی؟ پلیز آپ صبح آ جانا۔ دوسری جانب ایک لڑکی یامین کی بیوی کی حیثیت سے مخاطب تھی۔ فرال کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ خالی خالی نظروں سے واش روم سے نکل کر آتے یامین کو دیکھا، جو اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر جان گیا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب پاکستان میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں، کس کے پاس جاؤں؟ ہیلو یامین، آپ کچھ بول نہیں رہے؟ وہ پھر سے پریشان آواز میں بولی۔ فون کے اس جانب مسلسل خاموشی پر وہ لڑکی جو خود کو یامین کی بیوی کہہ رہی تھی تھوڑا چونکی۔ فرال نے فون بند کر کے بیڈ پر پھینکتے بے یقینی نظروں سے یامین کو دیکھا، جو موبائل ہاتھ میں لیے ریسنٹ کال کو چیک کر کے ہونٹ بھیج کر فرال کی جانب میں ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ لڑکی؟ کون ہے؟ کیا لگتی ہے آپ کی؟ وہ کیوں اتنے دھڑلے سے خود کو کیوں کہہ رہی ہے وہ یہ سب؟ فرال کی آنکھوں کی بے یقینی یامین کی ساکت نظروں کو دیکھ کر کچھ اور بڑھی۔ فرال کی بات سے زیادہ اس کا کڑوا اور لہجہ یامین کو غصہ دلا گیا۔ بس، یامین نے اسے خاموش کروایا، جو اب غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا نہیں ٹوٹا تھا آج یقین، مان اور سب سے بڑھ کر محبت کا وہ محل جو یامین نے ہر لمحہ اس کے دل میں بنایا تھا، سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا۔ جب آپ کی زندگی میں پہلے سے ہی کوئی اور ہے تو میرے یہاں ہونے کا کیا جواز ہے؟ کیوں لائے مجھے اس قسم کی بے وفائی کا تماشا دکھانے کے لیے، یا پھر خاندان کے سامنے آپ کی سچائی کھل جانے کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے مجھے اپنایا ہے کہ آپ نے؟ جواب دیں یامین۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی آنکھوں سے بل بل گرنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پائی۔ شراکت کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی، اور یامین کی محبت میں شراکت تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں جن میں صرف اس کے لیے محبت تھی، وہ کسی اور کو بھی محبت سے دیکھتی ہوں گی؟ یہ سوچ کر ہی فرال نے آنکھیں میچ کر آنسوؤں کو بہنے دیا۔ کیا یہ لڑکی کورس کے دوران آپ سے ملی تھی، یا یہی آپ کا اصل کورس تھی؟ آنکھیں صاف کرتے بیڈ سے اتر کر یامین کے سامنے کھڑے ہوتے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ یامین جبڑے بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ وہ کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا؟ کوئی تردید کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کاش وہ کہہ دے کہ یہ غلط فہمی ہے، جھوٹ ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، مگر اس کی جانب خاموشی تھی، محیب خاموشی۔ بہت سی حقیقتیں ویسی نہیں ہوتی جیسے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، وقت ان کی اصل حقیقت بتاتا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ کہوں گا، اس حقیقت کی حقیقت جاننے کے لیے کچھ دن انتظار کریں۔ میں کسی قسم کی کوئی وضاحت، کوئی تردید نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کی بے اعتباری کے بعد سب باتیں بے معنی ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد یامین نے کچھ کہا۔ وہ فرال کو یقین دلانے کے لیے بہت لنگڑی لولی وضاحت تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کریں گی، اتنی بودھی محبت تھی آپ کی۔ فرال نے استہزائیہ انداز میں کہا، جب کوئی اور عورت آپ کی زندگی میں آ ہی چکی ہے تو میرے یہاں ہونے کا کوئی جواز نہیں، اسی کو یہاں موجود ہونا چاہیے۔ مجھے ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہے۔ میں کسی قسم کی شراکت یا بندر بانٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے تو میری محبت تقسیم کر ہی دی، میں نہیں کر سکتی۔ فرال مضبوط لہجے میں کہتی دروازے کی جانب مڑی۔ اسے دروازے کی جانب بڑھتا دے کر یامین طیش میں آیا۔ آپ کی عقل میں ایک بات نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ دن صبر کر لیں، سب حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا اس کے سجے سورے چہرے کو غصے سے دیکھا۔ ہاں، جب فون والی حقیقت میں یہاں آ کر سب کو بتائے گی کہ میں بھی یامین کی بیوی ہوں، میں صرف یہ بات سن گئی، یہی بہت سمجھیں۔ اس سے زیادہ اس حقیقت کو برداشت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں، اور آپ کو شرم نہیں آ رہی مجھے یہاں روکتے؟ کس منہ سے روک رہے ہیں؟ جب محبتیں ساری اس پر لٹا چکے ہیں تو میرے لیے کیا ہے اب آپ کے پاس؟ صرف فرائض کی ادائیگی۔ میں آپ کو وہ بھی معاف کرتی ہوں
کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں واپس جا کر خلا کا کیس دائر کروں گی۔ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے وہ سرد لہجے میں بولی، آپ نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ دماغ خراب کر دی ہے، کب سے آپ کی فضول باتیں سن رہا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا، میں وضاحتیں تو مر کر بھی نہیں دوں گا۔ یقین اور اعتبار اس رشتے میں سب سے پہلے آتے ہیں، وہ ہی نہ رہیں تو خالی خولی محبت اس رشتے کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اور آپ نے تو پہلے قدم پر اس رشتے میں درار ڈال دی، مگر میں پھر بھی اسے نبھاؤں گا۔ پرتعصب نظروں سے اسے دیکھتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اور آئندہ خلا والا خناس اس دماغ میں گھسا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یامین کا غصیلہ لہجہ فرال کو منجمد کر گیا، اس کی کنپٹی کو انگلی سے ٹھونکتے ہوئے اپنی شرربار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہاں پر یہ بات بٹھا لو کہ میں چاہے دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کروں، آپ ساری زندگی میرے ساتھ رہوگی۔ اگر مجھ سے جان چھڑواؤ گی تو صرف ایک ہی صورت میں۔ فرال دم ساتھے اس کے غصے بھرے انداز دیکھ رہی تھی۔ جن آنکھوں کو صرف محبت سے اپنی جانب دیکھتے دیکھا تھا، آج ان میں سوائے غصے کے اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ موت کی صورت۔ یامین کی بات فرال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا گئی۔ یامین نے غصے سے اس کا بازو اس طرح چھوڑا کہ فرال لڑکھڑا گئی۔ میں تو اب سے بے اعتبار ہوں، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کا بھائی ماہد میرے اس خفیہ عشق اور شادی سے اچھی طرح واقف ہے۔ زہر خون مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا یامین کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ فرال وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہد جانتا تھا اور اس نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کیا اسے یامین کی دوسری شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ بھائی تو بہنوں کو ذرا سی تکلیف دینے والے کو گزن پہنچاتے دیر نہیں لگاتے، اور ماہد نے جانتے بوجھتے، کیا وہ اتنی ہی بوجھ تھی سب پر؟ سر تھامے وہ بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ پہلے یامین کی بے وفائی پر آنسو بہائے تھے، اب ماہد کی خود غرضی پر آنسو بہا رہی تھی۔